नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा तफसीर चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम लोगों को, तमाम सुनने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली और बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आपकी सेहत, आपके ईमान में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। शुरू करते हैं आज का सबक। आज का सबक हमारा रुकू नंबर 7 से शुरू होगा और आयत नंबर 60 से। सूरह बकरा की आयत नंबर 60। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही। व इज़िस्तस्का, और याद करो वो वक्त, ए बनी इसराइल वो वक्त याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया था ली कौमी ही, अपनी कौम के लिए। व इज़िस्तस्का मूसा ली कौमी ही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा अपनी कौम के लिए। फ़कुल नज़रिब बि असा कल हजर। फ़कुलना, पस हमने कहा, इज़रिब बि असा का, मारो अपनी लाठी को, अलहजर, पत्थर पर। ये भी वाक़या वो मैदान तिया का है कि जहाँ पे बनी इसराइल 40 साल तक उनको जो है वो सज़ा के तौर पर वहाँ मैदान में ही रखा गया और वो 40 साल तक वो बिल्कुल हैरान परेशान उस मैदान में फिरते रहे। उसी दौरान जब मूसा अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने जो है वो पानी तलब किया था, क्योंकि वो मैदान चूँकि चटियल मैदान था। ये सारा जो है वो वाक़या तफ़सील से मैं पिछले सबक में बता चुकी हूँ। तो ये उसी का सारा वाक़या है कि वो वक्त याद करो कि जब तुम्हें पानी की ज़रूरत हुई, तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए रब से दुआ की थी। फ़कुलना, पस हमने कहा। अब ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इज़रिब बिअसा कल हजर, आप अपने असा, अपनी लाठी को पत्थर पे मारें। फ़न फ़जरत मिन्हु, पस निकल पड़े, फूट पड़े, मिन्हु, उससे। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी मारी तो फिर उस पत्थर से निकल आए। क्या निकल आए? इसनता अशरा आइनन, 12 चश्मे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के लिए पानी मांगा, उनको हुक्म दिया गया कि आप अपने असा को, जो आपके पास लाठी है, इसे पत्थर पर मारें। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो अपनी लाठी को पत्थर पे मारा तो अल्लाह ताला की कुदरत से क्या हो गया, उससे एक पत्थर में से 12 चश्मे फूट पड़े पानी के। अब ये 12 चश्मे क्यों थे, इसका जिक्र अगले जो है वो जुमले में आ रहा है कि कद आलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम। कद तहकीक आलिमा, जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर कौम ने, मशरबहुम, अपने पीने की जगह को। मशरबहुम घाट कहते हैं, घाट एक पीने की जगह मखसूस। तो यहाँ पे है जिक्र कि 12 चश्मे निकल आए, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन्हीं के जो है वो लोगों के लिए, हर एक कबीले के लिए, और 12 बेटों में से फिर 12 उनके कबीले बने। अब वो हर कबीले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग-अलग चश्मा निकाल दिया ताकि ये आपस में इनका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद ना बरपा हो। कुलू वशरबू, कुलू खाओ, वशरबू और पियो। कहाँ से खाओ पियो? मिन रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज़्क़ में से, यानी जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और पियो। मतलब कि खाओ पियो, खाने से मुराद मनसलवा जो उनके लिए उतारा गया उसका ज़िक्र आ रहा है कि खाओ अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए नाजिल किया है, और पियो ये जो तुम्हारे लिए चश्मे निकाल दिए हैं इसमें से पियो। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और ना फैलाओ ज़मीन में, ना फिरो ज़मीन में, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फ़साद मचाते हुए। यानी कि इन सारी चीज़ों का तकाज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें नाजिल की और तुम्हारे लिए मनसलवा उतारा, खाने पीने की चीज़ें दी, बादलों का तुम पे साया किया, जिनका ये सारा ज़िक्र पिछली आयत में गुजर चुका है। तो अब इन सारी चीज़ों का जो है वो तकाज़ा क्या है कि तुम फितना फसाद ना मचाओ। यानी अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसको खाओ, उसकी नाफरमानी ना करो, और जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है उसको बजा लाओ, उसकी तामील करो। अपनी तरफ से जो है वो क्या करके जो है वो सरकशी करके, ज़िद में आकर क्या करो, तुम फसाद ज़मीन में ना फैलाओ। व इज़ कुल तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, यानी वो वक्त याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि ए मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, कि ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। यानी जब उन्होंने
من سلوا کھا چکے تھے، وہ کھا کھا کر اکتا گئے۔ پھر اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کیا کیا، مطالبہ کر دیا ایک نئی چیز کا کہ ہم مسلسل ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کریں، زمین کی جو پیداوار میں ہیں ان میں سے جو ہے وہ ہمیں چاہیے چیزیں، تو وہ ہمارے جو ہے وہ اپنے رب سے کیا کریں، ہمارے لیے مانگے۔ اسی چیز کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے مانگے یا دعا کریں، ایک ہی ترجمہ آ رہا ہے اس کا، ربک، اپنے رب سے۔ اب کیا مانگے ہمارے لیے، کیا دعا کریں اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، کہ جو اگتی ہیں زمین میں سے، یعنی جو زمین کی پیداوار ہیں ان چیزوں میں سے ہمیں چاہیے تو وہ ہمارے لیے نکال دے۔ اب وہ کون کون سی ہیں، من بقلیہا، ترکاری ہے، ترکاری سبزی، ساگ کے بھی اس کے جو ہے وہ من لیے گئے ہیں کہ من بقلیہا، ترکاری میں سے، و کسائیہا، اور ککڑی میں سے، اور ککڑی، و فومیہا، گندم، و عدسیہا، مسور، و بصلیہا، پیاز، یعنی ان ساری چیزوں کی انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو پیداوار ہیں ان میں سے چیزیں چاہیے کھانے کے لیے۔ فوم جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، گندم کو، اور ہا ضمیر کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، گویا الارض، زمین، یہ مؤنث ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہا ضمیر مؤنث کے ساتھ آ رہی ہے، کیونکہ یہ زمین سے اگنے والی ساری چیزوں کا ذکر آ گیا۔ اب ان کی جو ہے وہ اس فرمائش کو سن کے، ان کی اس چیز کو سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، قال اتستبدلون الذی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اتستبدلون، شروع میں حمزہ آ رہا ہے استفہامیہ، یعنی سوال کے معنی میں آ رہا ہے، حیران ہو کے کسی سے کوئی سوال کیوں نہ، کیا تم ایسا چاہتے ہو، تو یہ اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے جب انہوں نے من سلوا چھوڑ کر جو ہے وہ زمین کی چیزوں سے کو جو ہے وہ ان چیزوں کا مطالبہ کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اتستبدلون الذی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ یا اس چیز کو، ہوا ادنی بالذی، اس کے بدلے میں جو ادنا ہے، الذی ہوا ادنا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیرون، جو بہتر ہے، یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آسمان سے اتنا لذیذ مزے کا بنا بنایا کھانا تمہارے پاس آ رہا ہے، اور تم لوگ اس سے جو کہ کیا ہے، بہترین ہے تمہارے لیے، تو اس کو تم اس چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے، ادنا ایک حقیر چیز کو کہا جاتا ہے، ظاہر ہے آسمان سے آنا، کھانے کا تیار شدہ بالکل ان کے سامنے آ جانا، اور پھر زمین کی جو ہے وہ پیداوار، اس میں سے چیزوں کو خود جو ہے وہ تیار کرنا، پوری محنت کرنا، پکانے کی تیاری، یہ ساری چیزیں، اور ویسے بھی ذائقے کا فرق کہ وہ اللہ کی طرف سے کھانا اتارا گیا اور یہ زمینی کھانا جس کو ان لوگوں نے خود بنا کر تیار کرنا تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس ادنا چیز کو بہتر چیز کے بدلے میں بدلنا چاہتے ہو، اہبتو مصر، اہبتو، تم اتر جاؤ، اترنے کے معنی میں کہ تم سب چلے جاؤ، مصرن، مصر یا شہر، یہاں پہ مصر سے مراد شہر ہے، یعنی کہ تم کسی، یعنی ان کو ایک مخصوص بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک تمہارے لیے، فَإِنَّ، بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم مانگتے ہو، یعنی جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو، فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، وَضُرِبَتْ، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، محتاجی، یعنی کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اتنی ساری جو ہے وہ ان پر انعامات، اتنی ساری نعمتیں تھیں ان پر، احسانات تھے اللہ کے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ سرکش رہے، ضدی رہے، ہٹ درمی پہ وہی جو ہے وہ خود کو انہوں نے رکھا، تو اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر محتاجی اور ذلت کو ہی ڈال دیا، مسلط کر دیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، وباءوا، اور وہ لیے پھرتے ہیں، وباءوا، اور وہ لیے پھرتے ہیں، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، یعنی ان لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے، ذالک بانہم، یہ سب اس لیے ہے،
یعنی یہ ان پر جو ذلت، محتاجی، یہ ساری چیزیں مسلط کر دی گئی، اللہ کا غصہ ہے ان پر۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ذالک بانہم، اس لیے بے شک کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا یکفرون انکار کرتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق، ناحق۔ ذالک، یعنی یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی انکار نہیں کیا، ان سے ہی سرکشی اختیار نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے ناحق انبیاء کا قتل کیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے 43 انبیاء تھے کہ جن کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قتل کیا تھا۔ ان ساری چیزوں کی پھر ان کو سزا دی گئی۔ ذالک، یہ بما، اس وجہ سے، عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، یا وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ یعنی حد سے بڑھنے والے تھے مراد وہی ہے کہ جو جن چیزوں سے ان کو جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا، ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ سہولتیں دی گئیں، بہت سارے ان پر جو ہے وہ نعمتیں، جو پیچھے سے ذکر ان کا چلا آ رہا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ فرمائشی بھی پوری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، جس چیز کی ان کو ضرورت تھی وہ سب کچھ کیا، لیکن غضب خداوندی، ان کی ذلت و مسکنت، یعنی ان پر جو مختاجی بیان کر دی گئی، جو ہے وہ مختاجی ڈال دی گئی، ان ساری جو ہے وہ چیزوں کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ تکفیر آیات، یعنی آیات الہی، اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی، احکام شریعت تھی، ان ساری چیزوں کی نافرمانی کرتے تھے، انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے۔ قتل نفس یعنی کہ خود کسی ایک انسان، عام انسان کا ناحق قتل کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے، لیکن یہ جرم مزید سنگین ہوتا، ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین تھا۔ اور وہ کیوں سنگین تھا؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کو ہی کیا کر دیا؟ قتل کیا۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہو گئی؟ مسلسل سرکشی اور حکم عدولی بنی اسرائیل کی فطرت بن گئی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ان پر کیا کر دیا؟ ان پر جو ہے وہ غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، اور ذلت اور محتاجی ہے ہمیشہ کے لیے ان پر۔ ان الذین آمنوا والذین، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابئی ہیں، من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ان کو خوف ہوگا، ولا خوف علیہم، نہ ہی ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں پر جو اس چیز کا ذکر آ گیا کہ ایک نجات کے معیار کو بیان کر دیا گیا کہ نجات کس چیز میں ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان، کون ان لوگ ایمان لائے؟ کہ ان میں سے اب کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے، کوئی کیسا بھی ہے، یعنی کہ یہودی جو ہیں وہ اس باطل گمان میں بھی مبتلا تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں، ان کے گروہ سے خدا کا خاص تعلق ہے، جو کہ دوسرے انسانوں کو نہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ آخرت کی جو نجات ہے وہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ نجات کا معیار کیا ہے، کہ جو کوئی اللہ کی ذات پہ ایمان لائے گا، اور وہ خواہ پھر وہ کون بھی ہو، کوئی ایمان والا ہے ویسے ایمان لے آیا، مومنین ہے، کہ جس میں سب سے پہلے گروہ کا ذکر آ گیا، اور وہ پہلا گروہ مومنین کا، کہ ان مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی توحید، وحدانیت کو انہوں نے اقرار کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہودی آ گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے، تورات کو آسمانی کتاب تسلیم کرتے، ان کو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کے بہت زیادہ قبائل مدینہ میں بھی آباد تھے، تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی آخر تک جو ہے وہ مخالفت ہی کی، کہ ان میں بہت ساری اخلاقی بیماریاں، اعتقادی گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اب یہودیوں میں سے بھی کوئی اگر ایمان لے آئے گا، اسی طرح نصارہ
کا ذکر آ گیا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن پاک میں نصارہ کا نام دیا گیا ہے۔ نصارہ نصرانی کی جمع ہے۔ ملک فلسطین کے علاقہ میں بیت المقدس سے 70 میل دور پر ایک مقام تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا۔ اسی نسبت سے آپ کو یسوع ناصری کہا جاتا ہے، آپ کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کا ذکر آ گیا کہ جیسے اب اگر کوئی جو ہے وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، نصارہ ہے، عیسائی ہے، تو ان میں سے جو کوئی جو ہے وہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، تو اب اس کے پہلے جو گناہ ہیں جو اس نے اسلام سے پہلے کر لیے، تو وہ سارے کے سارے پھر ان کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک گروہ کا ذکر آ گیا آیت مبارکہ میں، سابعین۔ سابعین لغوی اعتبار سے سابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی خود کا دین جو ہے وہ چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز اسلام میں اہل عرب مسلمانوں کو سابی کہتے تھے کہ انہوں نے آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین یعنی کہ اسلام اختیار کر لیا تھا۔ اب فرقہ سابیہ کا آج دنیا میں کوئی وجود نہیں ملتا، تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ توحید پرست تھے، اس وجہ سے بعض صحابہ نے ان کو اہل کتاب بھی شمار کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر ان تمام جو ہے وہ گروہوں جن کا ذکر آ گیا ہے، اب ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ پر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کے دن پر ایمان اگر لے آتا ہے، تو پھر ان کے تمام پچھلے جو گناہ ہیں وہ تمام کے تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو جو ہے وہ کیا ہو گیا، اللہ کی طرف سے ان کو انعام دیا جائے گا، یعنی کہ ایسا انعام کہ وہ ایسے لوگ پھر ان پر کسی قسم کا نہ تو وہ دنیا میں ان پر کوئی خوف ہوگا، کسی طرح کا کوئی نہ ہو، آخرت کے لحاظ سے وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، یہ آج کا سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ جو ہے ہم اس سے اگلے جو ہے وہ سبق کے ساتھ اگلی جو ہے وہ سبق اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کو اور مجھے خاتمہ بالخیر، خاتمہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔